बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। एनआरओ देना और समझौता करना आसान रास्ता, लेकिन ये तबाही है। आला तालीम और तहकीक पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, कार्डियक स्टेंट की तैयारी से इलाज पर आने वाले खर्चात में कमी आएगी। मसनूआत की वैल्यू एडिशन से मुईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास। मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में विफाकी वुज़रा समेत मुआवनीन ने खुसूसी की शिरकत। अपोजिशन का दोहरा मेयार और मुनाफकत नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं। तमाम करप्ट सियासतदान एक ईमानदार वज़ीर आज़म के खिलाफ इकट्ठे हो गए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऐवान बाला में पॉलिसी बयान। कहा, मुल्क को लूटने वाले अब जमहूरियत के चैंपियन बन गए हैं। हमारा मुस्तकबिल इल्म और टेक्नोलॉजी की तरक्की से वाबस्ता है। दिल के स्टंट की मुल्क में तैयारी अहम कदम है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का नस्ज में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मुईशत को मुस्तहकम करने के लिए बरामदात में इजाफी नागुज़ीर है और अपने वसाइल को बुरुकार लाते हुए तरक्की की। आज हम कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान बरामद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के 2 बुज़दिलाना वाक़यात में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। अपने ट्वीट में कहा, मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों और उनके अहल खाना के साथ हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज की पुष्ट पर खड़ी है। भारत पाकिस्तान में फिरकावारियत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। शहरियार अफरीदी का सेमिनार से खिताब। अवाम बिला तहकीक के फैलाने के लिए खबरों पर तवज्जो न दें। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। भारत किसी भी मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का नेवल हेडक्वार्टर का दौरा। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफीर ने अमीरुल बहर को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,05,835 हो गई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेज की तादाद 9,421 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 659 केसेज रिपोर्ट, जबकि 7 अफराद जान की बाजी हार गए। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,91,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से मुतासरा 2,93,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमरीका और भारत कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी। या बढ़ेगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एनआरओ देना और समझौता करना आसान रास्ता है, लेकिन ये तबाही है। हुकूमत नॉलेज इकानमी के फ़रोग के लिए भरपूर ताउन करेगी। आला तालीम और तहकीक पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मुकामी सतह पर कार्डियक स्टेंट की तैयारी से दिल के मरीजों के इलाज पर आने वाले खर्चात में कमी आएगी। नस्ट में इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुकामी सतह पर कार्डियक स्टेंट की तैयारी अहम पेशरफ्त है, जिस पर नस्ट इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी इसी मिसाल की तकलीद करेंगी और इस इक़दाम से दिल के मरीज़ों के इलाज पर आने वाले खराजात में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि तरक्की के सफ़र में मुतज़लज़ल और इस सिमत का तयन भी ज़रूरी है, जबकि माजी में बदकिस्मती से हमारे इदारों के दरमियान राबतों का फुकदान नज़र आया, जिसके बायस पूरे निज़ाम में खराबी है। उन्होंने कहा कि कौमें तय करती हैं कि हमने किधर जाना है। बदकिस्मती से हमारा विजन धुंधला गया था। हुकूमत संभाली तो बरामदात के मुकाबले में दरामदात बहुत ज़्यादा थी। तजारती खसारा मुईशत पर बहुत बड़ा बोझ था। रुपए की कदर में कमी से दरामदी अशिया महंगी हुई। उन्होंने कहा कि तरक्की के बरामदात के बाद तवज्जो दे रहे हैं, जबकि मुईशत को तरक्की दी है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि 60 की दिहाई में मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन था, जबकि 77 की दिहाई में कौमिया ने पॉलिसी ने सनती अमल को मुतासर किया। और उन्होंने मज़ीद कहा कि दौलत की पैदावार के लिए सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम के इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वुज़रा मखदूम खुसरो बख्तियार, मोहम्मद हमाद अजहर, असद उमर, उमर अयूब खान
مشیران ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد، معاونین خصوصی ندیم بابر، وقار مسعود، تابش گوہر، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کا دورہ معیار اور منافقت نہیں چلے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، ان کے موسمی نظریاتی پن سے قوم واقف ہے، ان کا مفاد مہنگائی میں کمی اور قوم کی بھلائی نہیں، اپنی کرپشن چھپانا ہے۔ ایوان بالا میں پالیسی بیان دیتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ معیشت اور اداروں کو تباہ کرنے کے لیے ملک کو لوٹنے والے، پارلیمنٹ سے جھوٹ بولنے والے اب جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں۔ ماضی میں ایک دوسرے کو چور چور کہنے کو پنجاب حکومت رومال بھی دے تو تاکہ وہ اپنے چہرے چھپا سکیں۔ گجرانوالہ اسٹیڈیم بھرنے کے لیے انہوں نے آدھے اسٹیڈیم پر سٹیج بنا دیا ہے۔ اپنے دور میں انہوں نے ووٹ کی عزت کا نہیں، نوٹ کی عزت کا خیال رکھا۔ ہم نے ملک کو چوروں کے چنگل سے نکالنا ہے۔ آج ملک میں مہنگائی بھی انہی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جیت جائے تو ٹھیک ہے، خود ہار جائیں تو الیکشن غلط ہے۔ عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ کریں تو ٹھیک، ورنہ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ناکام ہو گئے ہیں اور کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ملک میں مہنگائی ہے، لیکن اچھا وقت آنے والا ہے۔ اگلے 2-4 ہفتوں میں صورتحال میں بہتری نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کل ہماری بہادر افواج کے اہلکار شہید ہوئے، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 19 سال کی ایک غیر روایتی جنگ سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہوئے ہیں اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہائبرڈ وار جاری ہے اور اس کا بنیادی مقصد بے یقینی اور مایوسی پھیلانا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ ہمارا مستقبل علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے وابستہ ہے۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ دل کے اسٹڈ کی ملک میں تیاری اہم قدم ہے۔ ناسک میں انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیش رفت ہی سے قومیں ترقی یافتہ ہوئی ہیں۔ حکومت نے 50 سال کے بعد صنعت اور تعلیمی اداروں میں اور دفاع کا تعلق قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کا زیادہ تر انحصار درآمدات پر ہے، تاہم ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز دہشت گردی کے 2 بزدلانہ واقعات میں سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری دعائیں اور تمام تر ہمدردیاں گزشتہ روز دہشت گردی کا بزدلانہ کارروائیوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے 6 فوجی جوانوں سمیت 20 اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پوری قوم اپنی افواج کی پشت پر کھڑی ہے اور جو پاکستان کے دفاع اور اس کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے کہا کہ بھارت پاکستان میں فرقہ واریت بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہے۔ عوام بلا تعلق کے پھیلانے والی اور بلا تحقیق پھیلانے والی خبروں کو توجہ نہ دیں اور دیوان ترقی کا پختہ عزم کر لیں۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں پیغام پاکستان کے تحت قومی ہم آہنگی کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے اسی 10 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھارت پاکستان میں فرقہ واریت کو تقویت دینے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں اعتراف کیا کہ جس کے پاس بہتر ڈیٹا ہوتا ہے وہی ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ بھارت کسی بھی میدان میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ان کی فلمیں بھی پاکستانی گلوکاروں کے بغیر ادھوری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی دنیا کے سامنے ہے۔ آج انٹرپول کو فیشل ریکگنیشن کا ڈیٹا پاکستان فراہم کر رہا ہے۔ ملک کے نوجوان اپنی اہمیت کو پہچان کر مقصد کو آگے بڑھائیں اور قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف بن سعید المالکی نے نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ بحری تعاون سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی سفیر نے امیر البحر کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ چیئرمین سینٹ محمد سعدی سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کی بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینٹ کے رواں سیشن کے لیے ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ کا رواں سیشن 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں قائد ایوان شہزاد وسیم اور قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق سمیت مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور دیگر نے شرکت کی۔
سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ نواز شریف عدالتوں میں غلط بیانی کر کے لندن بھاگے ہیں۔ اپوزیشن بھانمتی کا ٹولہ ہے، ہر جماعت کے پاس اپنا چورن ہے جو وہ شب دیگ میں ڈال رہے ہیں اور انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بیانیے سے کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو آج 5th جنریشن وار کا سامنا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے اور مولانا فضل الرحمان ان دونوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ پاکستان کے عوام اب ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بات یہاں جمہوریت اور جمہوری اقداروں کی مضبوطی اور پارلیمانی کی جاتی ہے، جبکہ تحریک کا نام PDM رکھا جاتا ہے، لیکن اعتراض اس بات پر کیا جاتا ہے کہ سینٹ کا اجلاس کیوں بلایا جاتا ہے۔ اصل میں سیاست انہوں نے کم کی ہے اور سازشیں زیادہ کی ہیں۔ اپوزیشن دل بڑا کرے اور اپنے اندر بات سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرے۔ یہ جو بیانیاں لے کر چلی ہے، بتائے کہ اس لڑائی کس سے ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی حکومت سے نہیں اور اس کو لانے والوں سے ہے، تو پھر ہمیں تو پاکستان کی عوام لائے ہیں۔ کیا آپ نے علم جنگ پاکستان کے عوام کے خلاف بلند کیا ہے؟ نواز شریف خود لندن میں بیٹھے ہیں اور جہاں پر لوگوں کہتے ہیں کہ میں تو بھاگ آیا ہوں، آپ جیل چلے جائیں، جہاں پر آج فاتح خوانی کی گئی ہے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، جبکہ ان کے بیٹے لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے مریم نواز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ محترمہ، یہ آپ اب زیادتی کر رہی ہیں۔ جلسے کی اجازت آپ کے من پسند جگہ پر اور لاہور سے روانگی بھی آپ ہی کی مرضی کے روٹ سے دی گئی ہے، اب آپ جلسہ شوق سے کریں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر جلسے میں مجمع کم ہو تو بقول فواد عاطف اسلم حاضر ہے۔ ان چچا بھتیجی کا حد ہے کہ ایک کو جالب بننے کا شوق ہے تو دوسرے کو بے نظیر۔ وار سیاست کہاں لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، کہاں انہی کی مثال بن رہے ہیں۔ ویسے لگتا آج بلاول ان سے باری لے جائے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ اگر احسن اقبال کے اعداد و شمار ہی مان لیں تو 2013 میں برآمدات کا حجم $25 ارب اور 2018 میں $23 ارب تھا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 2013 میں درآمدات کا حجم $39 ارب جو 2018 میں $59 ارب تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ دوسری طرف اسی عرصے کے دوران گاڈ فادر فیملی کے اثاثے کئی سو گنا بڑھ گئے ہیں۔ یہ تھی ٹوٹل تجربہ کاروں کی تجربہ کار ترقی جو صرف اپنے اثاثوں میں ہی ہوئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ملک بھر میں 3,05,835 افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 9,421 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 2,020، سندھ میں 4,837 اور خیبر پختونخوا میں 440 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 185 اور اسلام آباد میں 1,038 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 249، جبکہ آزاد کشمیر میں 652 فعال کیسز۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 659 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 7 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اب بتاتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے دنیا بھر میں 3,91,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اس وائرس کا 11 لاکھ سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 2,93,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں 82 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 2,22,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز، اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔